बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और आई थिंक थोड़ा अभी सुक्का सांस लिया होगा कराची वालों ने, क्योंकि जो हवाएं चल रही थी, जो मौसम अपने तेवर दिखा रहा था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी तेज़ हवाएं कहाँ से चल रही हैं। तो अब उनमें ठहराव आया है। तो कल से थोड़ा सा हमें जो एक प्लेजेंट सा वेदर कराची में रहता है सर्दी में, निकली हुई थी कल धूप तो निकली हुई थी, लेकिन आज सुबह का मंजर आपको अगर हम दिखाएं तो धुंध, और ऐसी वाली धुंध के मतलब पंजाब वाली धुंध फील। ये देखें, ये कराची के मनाज़िर है जनाब। ये पंजाब, ये लाहौर, फैसलाबाद नहीं है, सियालकोट नहीं है, ये कराची में आज सुबह सवेरे इस कदर धुंध थी कि बाय द वे कौन सा इलाका है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये मुझे ना कोई नया नाज़माबाद टाइप वाला इलाका लग रहा है, दूर आउटस्कर्ट्स से सबब्स लग रहे हैं मुझे कराची के। आपकी साइड पे थी? नहीं, मैंने अपनी साइड पे ये देखें, ये ज़रा सा जब सुबह मज़ीद हो गई, सूरज मज़ीद तुलू हो गया, तो उसके बाद के मनाज़िर ये हैं। लोग अपने काम पर जा रहे हैं सुबह सवेरे कराची में, आप देखें ऐसे मंजर होता है। और यहाँ पर जी धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। तो आप लोग जो ख़ास तौर पे कराची से कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली, उनको ज़रा ख्याल रखना चाहिए ऐसे मौसम में ट्रैवल करते हुए, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग जो हैं सुबह ही बड़े जो लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर उन्हें सफ़र करना होता है सुबह का आगाज़ से करते हैं। उससे सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं। वाई सैडली बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हो? बच्चों की वेकेशंस उस टाइम पर खत्म हुई जिस टाइम पर अब धुंध कराची में आके डेरे डाल के बैठी हुई है। और खैर बच्चे तो बच्चे, यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो बड़ा सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं हम बर्फानी रीच है, मतलब हमें क्यों नहीं छुट्टियां मिलती? हम बड़े हैं तो क्या मतलब है, हमें क्यों छुट्टी नहीं मिलती? देखिए यूनिवर्सिटी की बात जहाँ तक है तो 9 बजे यूनिवर्सिटी शुरू होती है। कोई यूनिवर्सिटी मैंने नहीं देखा 8 बजे शुरू हो, 7 बजे नहीं हो रही। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया गया कि 9 बजे स्कूल कर देते हैं हमसे? तो और अगर सुबह 7 बजे ठिठर जाते थे बस के अंदर, अगर करते भी थे तो फिर हमारी छुट्टी बढ़ा देते थे। तो हमें तो हर तरह से चक्की में पीस ही रहे थे। खैर चले जी, ये मेहनत होती है ये, और ज़ाहिर है हमारी थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, पेरेंट्स भी बड़े कंसर्न होते हैं। ऑब्वियसली हम भी पढ़े हैं यहाँ बैठे हैं, वरना तो हम भी बस, क्योंकि देखें आज सिर्फ धुंध, स्मॉग और पोल्यूशन सब कुछ है। अब तो इतनी क्लियर हमारे यहाँ एनवायरनमेंट है भी नहीं। चले जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। बिल्कुल जी। खुशाइन खबर शेयर करते हैं। खुशाइन खबर के साथ साथ थोड़ा सा ये जो डिपार्टमेंट है या जो ये खबर हम शेयर करने जा रहे हैं, इतनी इसके बारे में आम पब्लिक को नॉलेज नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस बारे में हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको भी इंफॉर्मेशन मिले। पाकिस्तान में जी क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए खबर आई है, और खबर यह है कि पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त यानी कि MOU पर दस्तखत हो गए हैं। और वजारत ख़जाना और जनाब SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ LLC के दरमियान ये मुआहिदा हुआ है। वज़ीर ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। अच्छा जी, मुआहिदे का मकसद क्या है ज़रा ये भी बता देते हैं। मुआहिदे का मकसद शहरियों के लिए जो राब्ता है, जो रवाबित हैं, यानी कनेक्शंस हैं, आसान रसाई, एक्सेस और शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी को फ़रोग देना है। वज़ीर आज़म से लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़वेच्री विटकॉफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसके ये मनाज़िर हैं। और साथ ही साथ इस मीटिंग में इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल अदायगियों में इजाफा और मालियाती जिद्दत पाकिस्तान की तेज़ी से फैलती डिजिटल मईशत के अहम हिस्से हैं। और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को खूब सराहा। फिर जो ज़वेच्री विटकॉफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे के लिए काम करने की दिलचस्पी का इजहार भी किया। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह कहा कि मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशां हैं। अच्छा, बिलाल बिन साकिब के हवाले से भी आपको बता दें, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो को अपनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है और क्रिप्टो की जो सनत है उसके लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वफ़द की जो मुलाकात हुई है उसमें CDF फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली और बेहतर माहौल और उसकी दस्तियाबी यकीनी बना रहे हैं। निजी शोबे की शराकत दारी के साजगार माहौल के लिए पुरअज़्म है। विटकॉफ ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत को सराहा है। तो ये एक बड़ी कहते हैं ना इनोवेटिव इस तरह से है कि पाकिस्तान उन ममालिक में जो अभी इसमें कहते हैं ना अभी अपना कदम उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पायोनियर्स में से हैं।
पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है इस हवाले तो से। इसके हमारी पाकिस्तान की मईशत पे अब क्या असरात होंगे, कितने लॉन्ग टर्म असरात होंगे, जानते हैं हमारे साथ माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। हुकूमत और ट्रम्प ख़ानदान से मुंसलिक क्रिप्टो कंपनी के दरमियान दस्तखत की जो तकरीब हुई, MOU साइन हुए, कितनी अहम पेशरफ्त है ये और इसके क्या असरात देख रहे हैं आप पाकिस्तान की मईशत पर इन फ्यूचर? जी बहुत शुक्रिया। एक आम क्रिप्टो कॉइन और स्टेबल क्रिप्टो कॉइन में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि स्टेबल क्रिप्टो कॉइन जो है वो बैक किए जाते हैं किसी एसेट से, और ये जो HC फाइनेंशियल के साथ अभी कल MOU साइन हुआ है, इनकी जो क्रिप्टो करेंसी है ये डॉलर से बैक्ड है। तो आसान ज़ुबान में मैं कहना चाहूँ तो ये कि वो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं जिनको के किसी एसेट की गारंटी होती है, और जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या आप इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पता होता है कि ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि उस डिजिटल करेंसी की ज़मानत जो है वो कुछ डॉलर टर्म में को हार्ड करेंसी भी कर रही है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पे कि इससे पहले कोई रेगुलेशन इन चीज़ों पे नहीं है या इन चीज़ों के बारे में कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं थे। आपने पिछले साल भी ये खबरें सुनी होंगी कि कितने बिलियन डॉलर जो थे वो पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में वो ज़ाया किए। तो इन्हीं चीज़ों को इस लकूना को, सुकम को दूर करने के लिए पहले तो वर्चुअल रेगुलेटरी एसेट अथॉरिटी बनाई गई ताकि वो लोग जो कि क्रिप्टो या वर्चुअल एसेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको कोई गाइडलाइन दी जाए, उनको रेगुलेट किया जा सके, इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। और अब ये जो कल का मुआहदा है, मैं सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस बताता चलूँ कि पिछले साल मई में UAE की जो उनकी फंड है MGX, उन्होंने भी इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो है वर्ल्ड लिबर्टी के साथ यही मुआहदा किया था। अच्छा। और MGX जो है वो स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड है अबू धाबी का, और उन्होंने $2 बिलियन जो थे वो अपनी स्टेट इक्विटी से ट्रांसफर किए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर UAE का इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो इसको ओन कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए वाकईतन ये क्वांटम लीप है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो ऑलरेडी मुस्तकिल की इन जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं, जो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अच्छा, आप जब इसे क्वांटम लीप कह रहे हैं और ज़ाहिर है फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इस फ्यूचर को हम कितना दूर समझें? ये बहुत करीब है या ज़रा दूर है जिसकी तैयारी इस तरह से हो रही है? दूसरे ये आप बता रहे हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फिर वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं जी कि इस मईशत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में डेटा सर्वर आने से क्रिप्टो का लेन देन बढ़ जाएगा। तो ये कब तक प्रैक्टिकली होता हुआ हम देखेंगे? चंद साल पहले तक क्या हम ये तस्वर कर सकते थे कि हम सब्जी गोश्त लेने जाएंगे और अपने टेलीफोन के जरिए पेमेंट कर सकेंगे? ये फ्यूचर था जो कि उस वक्त जब ऑनलाइन बैंकिंग और ये जो आपकी मोबाइल बैंकिंग जब शुरू हुई टेलकोस की, तो वो एक फ्यूचर था कि हम देख रहे थे कि अच्छा आप गाड़ी में बैठते हैं, राइड लेते हैं, आप टेलीफोन से पेमेंट कर देते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो अब का और स्टेबल कॉइन्स का जो इस्तेमाल होगा ये आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में होगा। लेट्स से कि हमने कोई चाइना से कोई प्रोडक्ट ली है, हमने सऊदी अरब से, कतर से ऑयल लिया है, कोई और हमने इंपोर्ट की है जिसकी हमें ट्रांजैक्शन करनी है। यानी कि आबिद साहब अगर इन फ्यूचर हमें ऑयल खरीदना पड़े तो क्रिप्टो में लेन देन हो सकेगा उसका? जी बिल्कुल हो सकेगा। यही तो फ्यूचर है कि आपका ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं आप इस्तेमाल कर सकेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। तो असल जो MOU है वो ये नहीं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस्तेमाल होनी है। असल MOU अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो ये है कि जो आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डाटा ड्रिवन करेंसी को अपनी ट्रांजैक्शन को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। कितनी खुशाइन बात है, ये प्रोग्रेसिव चीज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कल की तकरीब में ये कहा कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए
ان دستخط سے معیشت کو فائدہ ہوگا. اب پاکستان میں ڈیٹا سرور آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کرپٹو کا لین دین بڑھ جائے گا؟ یہ اقدام ڈیٹا سرور جو آئے گا پاکستان میں، یہ اقدام کتنا مثبت تبدیلی لائے گا؟ دیکھیے، ڈیٹا سرور آنے سے پہلے جو 2 سٹیپس ہیں، پہلا سٹیپ جو ہے وہ تو 5G پاکستان میں جو آ رہا ہوگا انشاءاللہ 2026 میں. 5G کی آپشن کے بعد، اسپیکٹرم آپشن کے بعد پاکستان میں 5G آ جائے گا. سیکنڈ یہ ہوگا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان ڈیٹا سرورز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، جس کے لیے انرجی ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے. اور پاکستان کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دے رہا ہے الیکٹریسٹی نہ استعمال کرنے کے. اب اگر وہی الیکٹریسٹی جو کہ ہم استعمال نہیں کر رہے اور اس کے پیسے دے رہے ہیں، اگر اس کو ڈیٹا سینٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جو کہ ڈیٹا مائنرز ہیں ان کو ٹیلنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک ون ون سچویشن بن جاتی ہے. اب اس میں MOU جو ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اتنے کارآمد ہوتے ہیں جس میں اس پہ فالو اپ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا ایک پہلا قدم اٹھا لیا، اب اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے یہ ڈپینڈ کرے گا ہماری فالو اپ پالیسیز پہ. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ فن ٹیک پہ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانے میں کافی سیریس لگ رہی ہے. اور یقیناً اگر آپ کے پاس بیسک انفراسٹرکچر اور بیسک نو ہو آ جاتی ہے تو آئندہ آنے والے 3 سالوں میں پاکستان ان ممالک میں آ سکتا ہے یہاں پہ کہ ڈیٹا سینٹرز ہوں اور یہاں سے ڈیٹا مائننگ کی جا رہی ہے. اچھا عابد صاحب، ایک چیز ظاہر ہے ہم عوام کے حوالے سے تو ذرا بعد میں بات کریں گے، تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہی ہوں اس وقت جو ملک بھر میں ظاہر سب سے اسٹرانگسٹ کرنسی ہے وہ US ڈالر ہے، اسی میں زیادہ تر سارے لین دین ہوتے ہیں. اب اگر ہم جب کرپٹو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں 2026 آن ورڈ جو ہے جی ٹیکنالوجی کا دور ہے، AI کا دور ہے، کرپٹو کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں ڈیجیٹل دور میں شامل کرتے ہیں. کون سا ملک ہے جو اس کو ایکچولی اون کرے گا، یا ہم کہیں گے جی اس امریکہ کے پاس سب سے زیادہ، اس کنٹری کے پاس سب سے زیادہ ریزروز ہیں؟ اس دور میں کون سے ملک شامل ہیں اور کون اس حوالے سے پھر ڈالر کہاں پہ رہ جائے گا؟ ڈالر یا پیپر کرنسی کی کیا وقت رہ جائے گی؟ دیکھیے، اس کی ڈینامینیشن جو ہے وہ تو ابھی بھی ڈالر میں ہی ہے. میں یہ جو اسپیشلی SC فائنینشیل کے ساتھ جو MOU سائن ہوا ہے، اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں گے، آپ اس کو یہ اسٹیبل کوائن US کا ہے، اسٹیبل کوائن یورو میں ہے، اسٹیبل کوائن پاؤنڈ میں ہے. جس کرنسی کے پیچھے، کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی فزیکل ایسٹ موجود ہو تاکہ اسکیم اس کو نہ سمجھا جا سکے، یہ نہ سمجھا جا سکے کہ یہ صرف ہوا میں صرف آپ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ریزروز موجود ہیں جو کہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسٹ ہے، تو اس کو اپنا دیا جائے گا. اب جیسے ہمارا جو کرنسی نوٹ ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کو پریزنٹ کرے گا اسٹیٹ بینک گارنٹی دیتا ہے کہ اس کو 100 روپے، 500 روپے، 5000 روپے جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ اب اس ڈیٹا میں چینج ہو جائے گا. جس کو ضمانت دے رہا ہوگا، پہلے اسٹیٹ بینک ضمانت دے رہا تھا، اب اس کو دنیا کے بڑے جو فن ٹیک کمپنیز ہیں وہ ضمانت دے رہے ہوں گے کہ جی جو بھی یہ ڈیٹا کوائن پریزنٹ کر دے گا اس کو $1 جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ہمارے پاس ڈالر کے یہ ریزرو موجود ہیں. تو ناظرین اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا کرنسی نوٹ تھے، اب وہ کرنسی نوٹ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی میں کنورٹ ہونے جا رہے ہیں. اور جیسے کرنسی نوٹس پہ لکھا ہوتا ہے، جس ملک کا بھی وہ نوٹ ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیٹ بینک ضمانت دیتا ہے کہ اس کو حاملے حاضر کو جس کے پاس یہ موجود ہے اس کو 100 روپیہ دیا جا رہا ہے، اب اس کو اتنے ڈالر جو ہے وہ دیے جا رہے ہوں گے. تو یہ ہے جو بنیادی کنسیپٹ ہے اس کا بٹ کوائن کا. سلیری صاحب، تھوڑا سا آف دا ٹاپک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے. سونا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی بلندیوں پر ہے، اور کبھی 7000، کبھی 3000، کبھی 2500، کبھی 10,000، اس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں سونے کی پرواز برقرار رہے گی یا کوئی کریش ہونے کے امکانات بھی ہیں؟ چند ماہ پہلے میرا آپ ہی کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ سونا اس وقت اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ وہ عام کنزیومر نہیں لے رہے، بلکہ ریزرو بینکس جو ہیں دنیا کے وہ اس کو لے رہے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے ممالک جو ہیں وہ ڈالر ریزروز رکھنے کی بجائے وہ اپنے پاس
میٹالک ریزرو رکھنا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی جو اس وقت وینیزویلا میں ہوا یا باقی جو ساؤتھ امریکہ میں ہو رہا ہے، تو اس میں اکثر جو بینکس ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنے ریزرو وہ یو ایس ڈالرز میں رکھیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ایک پریشس میٹل میں لے جائے، اور یہی وجہ ہے کہ سونے کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور سونے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈیجیٹل کرنسی سے، کرپٹو سے، تو اگین آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ریزروز جو ہیں وہ یو ایس ڈالر میں پڑے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ آن لائن موجود ہیں، کرپٹو میں موجود ہیں، تو آپ کے پاس کو بہت زیادہ اس پہ جو انسیکیورٹی ہے سینکشنز کی وہ نہیں رہتی ہے، کیونکہ آپ ون کلک میں اپنی ٹرانزیکشن پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا میں جیو پولیٹیکل چینجز ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ سونے کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے بھی یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ فروغ پا رہی ہے۔ اور اب اس ریس میں آپ دیکھیں گے، ابھی تو ہم نے یہ ایسی فائنینشیل کے ساتھ ہم نے جو سائن کیا، اب جلد دیکھیں گے کہ اس ریس میں اب چائنا بھی شامل ہوگا، اور چائنا کے اپنے جو یوان بیکڈ کرپٹو ہے وہ لے کے آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی آپ کے پاس فن ٹیک کی ریس لگے گی جس میں کہ پاکستان جیسے ممالک میں ہیں ان کے پاس آپشن ہوگی کہ ہم اینکر کر سکیں اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا، ابھی جب ہم گولڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ایکچولی میں جو گورنمنٹس ہیں، جو بڑے بڑے ملک ہیں، وہ ایکچولی سونا ذخیرہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کتنے عرصے سے، ہزاروں سال سے سونا جو ہے ایک ایسا ایسٹ ہے جو ظاہر ہے جس کی ویلیو کم نہیں ہوتی، ریورس نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آنے والے وقتوں میں جب یہ بائنگ جو ہے اس طرح سے نہیں رہے گی تو کیا یہ اس کی قیمت گرے گی، ریورس ہونا شروع ہوگی کسی حد تک؟ کسی حد تک تو ریورس ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اسے یہ کہیں کہ یہ آج سے 2 سال پہلے والے لیول پہ آ جائے گا یا 3 سال پہلے والے لیول پہ آ جائے گا، تو وہ ہوتا ہوا مشکل دکھائی دے رہا ہے، انٹل کے جو ریزرو بینکس ہیں وہ اپنے گولڈ ریزرو جو ہے وہ ایک دم سے بیچنا شروع کر دیں۔ اگر وہ اس کو اسٹاک کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی بہت اس میں رینج باؤنڈ تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سے 2 سال پہلے والے وہ لیول پہ چلا جائے، کیونکہ وہ ہولڈ کیا ہوگا ریزرو کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عابد صلاحی صاحب بہت شکریہ، بڑے اچھے سے آپ نے ہمیں ساری سچویشن سمجھائی۔ اور اصل دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جی اب کہتے ہیں نا ان نیو واٹر، پاکستان جو ہے اپنی تمام تر جو ہے چیزیں آزما رہا ہے، اور وچ از ویری گڈ، کیونکہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ عابد صاحب۔ اور یہ جناب خبریں ایسے بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو ڈیسپریشن ہے نا کہ اس ملک کا سونے پہ قبضہ کر لوں، اس ملک کے تیل پہ قبضہ کر لوں، یہاں پر میں یہ کر دوں، اس کے پیچھے کہانی یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں جی ڈالر جو ہے وہ کافی ڈی ویلیو ہو رہا ہے امریکہ میں، اور ٹریلین آف ڈالرز امریکہ پر اس وقت قرضہ ہے جو انہیں ہر سال پے کرنا ہے، جس میں 1 ٹریلین تو صرف ان کا انٹرسٹ کی مد میں ہی انہیں پے کرنا ہے۔ تو دیٹس وائی یہ جو ڈیسپریٹ ایفرٹس نظر آ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس میں کبھی وہ ڈیموکریسی کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی منشیات کا بہانہ بناتے ہیں، ایکچولی میں کیس یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے۔ دس از آلسو ون آف دا ریزنز کہ اب جو کنٹریز ہیں وہ اپنے ریزروز یو ایس ٹی ڈی میں نہیں رکھ رہی، وہ میٹلز میں رکھ رہی ہیں، گولڈ، کاپر، سلور کے اندر رکھ رہی ہیں۔ تو آئی بلیو اٹس این گڈ اپرچونٹی ایٹ دس پوائنٹ ٹو انویسٹ ان سلور اور کاپر بائی دا وے۔ لیکن آپ اس بارے میں پہلے انفارمیشن ہمارے مشورے سے نہیں، ہاں ایگزیکٹلی۔ موونگ فارورڈ صدف، جہاں پہ آپ بات کر رہی ہیں پاکستان کے لیے خوشائند خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور پر 2025 10 مئی کے بعد سے جس طریقے سے معاہدے، دفاعی معاہدے، اس کے بعد انویسٹمنٹ، بیرونی سرمایہ کاروں کا جس طریقے سے پاکستان کی مارکیٹ پر اعتماد بڑھا، امیزنگ، آؤٹ اسٹینڈنگ، انپریسیڈنٹڈ، اس طرح کی مثال ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی۔ لیکن پڑوسی جو ہے بھارت کی قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوول ہیں جی، انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، گاؤں جلائے گئے اور تہذیب تباہ کی گئی، اور اب ہمیں اپنی تاریخ کا بدلہ لینا ہے۔ یہ اجیت ڈوول اپنے نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں، یعنی کہ یہ اس ٹائم سے نہیں نکل رہے ہیں جسے ہم پارٹیشن کا ٹائم کہتے ہیں، جس میں مائیگریشن ہوئی، پاکستان بڑی تعداد میں امیگرینٹ آئے، یعنی کہ بہت سارے لوگ آ کر یہاں پر بسے، یہ اس وقت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنے لوگوں کے اندر کس طریقے سے زہر بھر رہے ہیں، ان کے اندر نفرت کی کہتے ہیں نا بیج بو رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے بدلہ لینا ہے۔
1947 میں جو ہوا اس کا بدلہ لینا ہے. اچھا, اس پر پاکستان نے کافی اشتعال انگیز اور نفرت انگیز اس بیان کو قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے, اور دفتر خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ ایسے بیانات ان لوگوں کی ذہنیت کی عکاس ہیں جو تاریخ کے جھوٹے قصوں کو حکمت عملی سمجھتے ہیں, یعنی جھوٹ تاریخ کو بھی تہس نہس کر کے توڑ مروڑ کر یہ اپنے نوجوانوں میں پیش کر رہے ہیں. تو بھارت کے اندر بھی اس پر رد عمل سامنے آیا ہے, اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ یہ بیان نوجوانوں کو اقلیتوں پر حملے کے لیے اکساتا ہے. تو کانگریس کے ترجمان ڈاکٹر شمع محمد, انہوں نے دہشت گرد حملوں کے ذمہ داروں کی وضاحت بھی طلب کی ہے, اور صحافی تولین سنگھ نے لکھا ہے کہ اگر بدلہ لینا ہے تو سب سے پہلے کس پر حملہ کیا جائے, یہ سوال انہوں نے اٹھایا. تو انہوں نے پوچھا کہ افغانستان پر کیا جائے, ازبیکستان پر کیا جائے یا ترکی پر کیا جائے. اچھا, مبصرین کے مطابق ایسے بیانات خطے کے امن اور بھارت کی سماجی ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ذرا ایک اور بھی رپورٹ شیئر کر لیتے ہیں, جہاں پر یہ اپنے نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کا بدلہ لینا ہے, وہاں پر ان کے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. انٹرنیشنل کرسچین کنسرن کی جنوری 2026 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تو کرسمس 2025 کی تقریبات نہ صرف مذہبی جوش و خروش سے منائی گئیں بلکہ انہیں ریاستی سطح پر غیر معمولی سرپرستی بھی حاصل رہی. ہم نے دیکھا, رپورٹ کیا, آپ کو بتایا بھی کہ پاکستان میں کس طریقے سے ابھی ریسنٹلی جو کرسمس گزری ہے کیسے سیلیبریٹ کی گئی, اور اس رپورٹ کے مطابق یہ اقدام مسیحی برادری کے لیے ایک اہم اور تاریخی پیش رفت ہے. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے راولپنڈی کے چرچ میں کرسمس سروس میں شرکت کر کے مسیحی برادری کی پاکستان کی دفاع اور قومی ترقی میں خدمات کو سراہا. اور اگر ہم, آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے پنجاب حکومت نے کرسمس کو عوامی اور سرکاری سطح پر منانے کے لیے مرکزی کردار بھی ادا کیا, اور 26 دسمبر کو مسیحیوں کے لیے سرکاری تعطیل کا اعلان بھی کیا. اچھا جی, اب ذرا ہم جو یہ بات ایکچولی میں بتا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو ذرا یہ بتائیں کہ بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ اس وقت سلوک ہو رہا ہے وہ رپورٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے, اور یہ باکو انیشیٹو گروپ ہے اس کی رپورٹ ہے جس کے مندرجات کچھ حد تک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بتاتی ہے جناب کہ بھارتی حکومتوں میں ریاستی سرپرستی کے تحت 10,000 سے زائد سکھوں کو قتل کیا گیا. صرف دلی میں 3,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں, 54,000 سکھ گھروں کو نذر آتش کیا گیا, 2,07,000 سے زائد سکھوں کو جبری ہجرت پر مجبور کیا گیا. اچھا, بھارتی ریاستی تشدد سرحدوں سے باہر بھی اب چلا گیا ہے, یعنی کہ یہ تو رپورٹڈ ہے اور آن ریکارڈ ہے, انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے. سابق وزیر اعظم کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو وہ اس پر کافی زیادہ اظہار خیال کر چکے ہیں, یعنی کہ کینیڈا, برطانیہ اور امریکہ تک اب بھارتی ریاستی دہشت گردی پھیل گئی ہے. بھارتی جبر سے تنگ آ کر کینیڈا میں 7,71,000, برطانیہ میں 5,24,000 اور امریکہ میں 2,80,000 سکھ ہجرت کر چکے ہیں. تو آپ دیکھیں ہرجیت سنگھ نیجر کے قتل کا کیس, اس کے بعد سکھ رہنما جس طرح سے سکھ فار جسٹس کے رہنما ہیں گروپتون سنگھ پنو, وہ تمام تر شواہد لے کر بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں کس طرح بھارت جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے اور پشت پناہی کر رہا ہے. اچھا, کینیڈا میں سکھ رہنما, آپ کو بتایا کہ ہرپت سنگھ نجر کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد 6 بھارتی سفارتکاروں کی ملک بدری نے بھارت کو عالمی سطح پر رسوا کیا, اور برطانیہ خفیہ ایجنسی جو ہے MI5 کی سکھ رہنما پر محبت سنگھ پما کو سیکیورٹی وارننگ اور امریکہ میں گروپتون سنگھ پنو کے قتل کی ناکام سازش میں بھارتی انٹیلیجنس افسر کی مبینہ شمولیت نے بھارت کے بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا. تو یہ اب عالمی رپورٹس اس بات کو جسٹیفائی کرنے اور ثبوت دے رہی ہیں, کنفرم کر رہی ہیں. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈ ریٹائر راشد ولی جنجوہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ جنجوہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. روزانہ کی بنیاد پر ہم اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجیت دوول اپنے نوجوانوں کو اکسا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی تاریخ کا بدلہ لینا ہے, اور ایک جنونی نیریٹو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ ذہنیت کے بارے میں, ہندوتا کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح سے, ایون کہ اب اسپورٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ یہی ہے, لیکن تاریخ کا انہوں نے کیا بدلہ لینا ہے؟ اور وہی سوال جن سے پوچھا جا رہا ہے, جو سکھ پوچھ رہے ہیں کہ کس سے بدلہ لینا ہے. دیکھیے, یہ جو ہسٹوریکل ریویژنزم ہے بھارت میں, یہ RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا شاخسانہ ہے, جو آپ نے ذکر کیا پہلے کہ یہ کس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ سکھ اقلیتوں کے خلاف, پھر کرسچنز کے خلاف جو عرصہ حیات انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے وہ سوچ کار فرما ہے جو ہیجوار, گولوالکر اور ساورکر کی جو سوچ تھی. انہوں نے ایک بنچ آف تھاٹس لکھی تھی کتاب, اور اسی کتاب کی ایکو ہے
جو ان کا لاز آف مانو ہے، مانو سمرتی، جس میں کاسٹ بیسڈ آپ لوگوں کو اسٹریٹیفائی کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسے ہمیں عہد میں لے جانا چاہتے ہیں پورے خطے کو، جہاں پہ رتھ پہ وہ سوار دیوتا دیو مالائی قصے، کیونکہ وہ ان کی جو سائیکی میں 1000 سال کی غلامی وہ بڑا ایکو کر رہی ہے، اور وہ سائیکولوجیکلی ایمبیڈڈ جو ان کی خدشات ہیں اس پہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ اکنامک محاذ پہ تو یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، بگ بزنس کے ساتھ انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کی جو اکنامک دشواریاں ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر یہ ایک اچھا ایک بیانیہ ہوتا ہے جس پہ یہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے الیکٹورل فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، اور تمام جو ان کا اقلیتوں کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں پہ اور سکھوں پہ تو انہوں نے اس قسم کی کافی وہ ایٹراسٹیز کی ہیں، جس کی وجہ سے 86 کے بعد سے 7 لاکھ سے زیادہ کینیڈا گئے، تقریباً 2,80,000 امریکہ شفٹ ہونے میں مجبور ہو گئے، مگر یہ سارا اب دیکھیے کرسچنز کو بھی اتنی دشواری ہے جتنی کہ مسلمانوں کو تھی کشمیر کے اندر۔ راشد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر پھر تاریخ بدلہ لینا ہے تو پھر تاریخ کا بدلہ ان ضرور بھی لیں کہ جہاں پر گجرات میں میس کلنگز کی گئیں، جہاں پر پھر اوڈیشہ کے اندر چرچ کو جلایا گیا، کشمیر میں مسلمانوں کے گھر منہدم کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد جس طریقے سے مسیحیوں کے گرجا گھروں کو جلایا گیا، تو پھر اگر تاریخ کے بدلے لینے ہیں تو پھر ان سب واقعات کے بدلے بھی لیے جائیں۔ اور یہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے جس کو RSS اور بجرنگ دل کے گنڈے پروان چڑھا رہے ہیں، یہ تو سر ایک ریڈیکل نظریہ ہے، اس کا مقصد صرف اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو بھارت سے ختم کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ پہلے تو وشوا ہندو پریشاد اور بجرنگ دل تک محدود تھا، اب تو اس میں اخیل آف ہندو پریشاد بھی آ گیا ہے، جو جتنی بھی یہ BJP سے ڈومینیٹڈ سٹیٹس ہیں اس میں یہ سارے لاز بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ 12 ان کی سٹیٹس ہیں جس میں اینٹی کنورژن لاز ہیں، یعنی کہ آپ اپنی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے، نہ مسلمان کر سکتے ہیں، نہ سکھ کر سکتے ہیں، نہ کرسچن کر سکتے ہیں، اور کنوکشن ریٹ بہت سلو ہے۔ یہ چیز ایک سمجھنے والی ہے کہ اگر ایٹراسٹیز ہوتی ہیں تو جو پارٹی ہوتی ہے ایگریو، وہ کسی عدالت میں جاتی ہے، مگر عدالتیں ان کا جو کنوکشن ریٹ ہے، ان کی اپنی بھارت کا NCRB اس کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق 12% صرف کنوکشن ریٹس ہیں جو لنچنگز کی ہیں، اور بہار جیسی اسٹیٹ میں جہاں پہ ان کی حکومت رہی ہے BJP کی، وہاں پہ 84 کاؤ لنچنگ اور موب لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں کنوکشن ریٹ 10 سے 12 اس سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں بھی یہ ریلیف نہیں دیتی۔ تو یہ اسٹیٹ سینکشنڈ سسٹمیٹک اور وائڈ اسپریڈ یہ مظالم ہے، اور پورا دیکھیں لاز کا ایک رجیم ہے جو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک وکیل بھارت جے رام لا سنا ہوگا آج کل، جس کی وجہ سے جو ان کے رورل علاقے ہیں وہاں پہ ان کو جو نوکریاں دیتے تھے پہلے نیڈز بیس دیتے تھے، اب وہ انہوں نے اس کو مشروط کر دیا ہے کہ اگر آپ ہندو RSS اور اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو تب آپ کو نوکری ملے گی۔ تو بھارت تو اقلیتیں تو کیا، ان کے اپنے دالت بھی سرتاپا احتجاج ہیں، قوانین تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وقف ایکٹ انہوں نے تبدیل کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں سے ان کے شرائن چھینے جا رہے ہیں۔ 3000 مساجد جو ہیں انڈر سکروٹنی ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے نیچے مندر تھے، اس کو ریپلیس کیا جائے۔ چرچز کو یہ اکھاڑ پھینک رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سول لا ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں، جس سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شناخت ان سے چھینی جا رہی ہے۔ اور اس طرح کا ایک گھر واپسی والا جو کانسیپٹ وہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہندو ہونا صرف مذہب ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، آپ کو ہماری بود و باش، ہمارا طرز رہائش، ہماری جو ڈائٹری پیٹرن ہے، آپ وہ اڈاپٹ کریں گے تو تب آپ ہندو ہوں گے، ورنہ آپ کو چاہے آپ کوئی بھی فیتھ پریکٹس کریں یہاں ریاست کے طور پر اب بالکل انڈیا اس وقت بیہیو کر رہا ہے، اور کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو بھارتی انٹیلیجنس ہے وہ عالمی سطح پر اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم چلا رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ تمام تر رپورٹ آنا اقوام متحدہ سے یا باکو انیشیٹو کی رپورٹ آنا، یہ سب یہی بتاتا ہے کہ بھارت کس طریقے سے ریاستی طور پر باقاعدہ طور پر امپورٹ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے اس دہشت گردی کو۔
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وکالا. اور بات یہ ہے کہ ہم تو پھر یہ تو سکھوں کو مجبور کر رہے ہیں ہجرت کرنے پہ، اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس مسیحیوں کے اوپر گرجا گھروں پر ظلم کر رہے ہیں، نظر آتش کر رہے ہیں. وہ تو دیٹ اسائڈ، یہ تو اپنی لو کاسٹ جو ہندوز ہیں ان کے اوپر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں. دلتس کے ساتھ جو ہو رہا ہے بھارت کے اندر سب کے سامنے ہے، اور عالمی میڈیا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. سو دیٹ دس از واٹ اٹ از، اینڈ دس از واٹ وی کال بی جے پی کی فاشسٹ پالیسیز. چلیں جی، یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کراچی کے علاقے کا یہ واقعہ ہے. ایک 62 شخص نے 17 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور متاثرہ لڑکی کا بیان بھی اب سامنے آ گیا ہے. یہ کہتی ہے جی اغوا کر کے زیادتی کی، تشدد کیا، اور پھر اسے ڈرایا دھمکایا بھی گیا کہ اگر اس نے اس واقعے کو رپورٹ کیا تو وہ نتائج مزید بھگتے گی. اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، ملزم شہائی سردار کو گرفتار بھی کر لیا ہے. ساتھ ہی اس ملزم کا ایک اور ساتھی بھی تھا جس کو گرفتار کرنے کی اس وقت کوششیں جاری ہیں. اور جی مظلوم لڑکی نے پھر پیپلز پارٹی کی رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ سے رابطہ کیا، جنہوں نے اس مسئلے پر توجہ دی اور لڑکی کی مدد کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کے حصول تک متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود بھی ہے رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی صاحبہ، جنہوں نے اس مسئلے میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے لڑکی کی مدد کی. ان سے ذرا بات بھی کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا، اور آپ نے ایک بہت اچھی چیز کے اندر ایک بہت اچھا کام آپ نے، اپریشیٹیبل کام کیا آپ نے. اب یہ جو لڑکی ہے یہ کون ہے، یہ آپ تک کیسے پہنچی، اور یہ تمام تر معاملہ کیا تھا؟ بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور اس مسئلے کو اے آر وائی کے تعاون سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ بچی جس کا نام مصباح تھا، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ مختلف گھروں میں کام کرتی تھی، اور کافی عرصے سے، کیونکہ علاقے میں ان کی بہت، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ماسیوں کا، تو ان کی ایسی ریپوٹیشن تھی کہ کل جب صبح 9 بجے یہ میرے گھر پر آئے تو ان کے ساتھ وہ سارے لوگ تھے جن کے گھروں میں یہ کام کر رہی ہیں، اور عرصہ 10-15 سال سے. تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی کوئی چوری یا اس طرح کی کسی قسم کے واقعات اپنے کام سے کام رکھتی، انتہائی محنتی خاتون تھیں، اور ان کی بچی بھی تقریباً 6-7 سال سے ان کے ساتھ آتی تھی. ایک شخص ہے جس کا نام ابھی آپ نے لیا، شاہی سردار، وہ اکثر ان کو آنے جانے میں چھیڑتا تھا، اور جو اپارٹمنٹ ہے یہاں اجمیر گارڈن، اس میں وہ یونین کا پہلے پریزیڈنٹ تھا، تو ان سے بار بار آفر کرتا تھا آپ ہمارے یہاں کام کرو، ہم بڑا گھر لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پیسے دیں گے. انہوں نے منع کیا کہ ہمارے پاس کام بہت ہی، ان کے ارادے شاید ان کو نظر آ رہے ہوں. پھر اس کے بعد اس نے تقریباً 15 دن پہلے اس بچی کو چھیڑنے کی کوشش کی، تو اس نے اس کو چپل دکھائی کہ تم اتنی بڑی عمر کے ہو، میرے ساتھ یہ بدتمیزی نہ کرو، مطلب اس نے اس طرح کی کچھ بات کی. تو اس کے بعد وہ شخص نظر نہیں آیا. یہ مطمئن ہو گئی کہ اب وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا، اور چپل دکھانے سے شاید وہ، لیکن اتفاق دیکھیں کہ 2 دن پہلے وہ بچی جب کام پہ آتی ہے اور پھر وہ جاتی ہے نیچے، تو اس کو وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہ اسے فوراً منہ پہ کپڑا ڈالتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریپ بھی کرتا ہے. اور جب اس بچی کو ہاتھ باندھ کے، اور جسم میں نے خود دیکھے تشدد کے نشان ہیں، میڈیکل رپورٹ آ گئی، وہ بچی غائب ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ 17 سال کی بچی ہے، عجیب و غریب خیال آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی آتا ہے کہ بچی کہیں چلی گئی ہوگی، کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں کی سوچ ہے، گھر والے ڈھونڈ کے اور لان تان کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، شاید بچی چلی گئی، حالانکہ اس بچی کو پاس آج تک موبائل بھی نہیں ہے. تو خیر وہ بچی جب واپس آتی ہے شام پہ، تو اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے، کسی طریقے سے اس کو پھینک کے چلے جاتے ہیں. وہ آتی ہے اس کے جسم پہ مطلب دوپٹہ بھی نہیں ہے، چپل بھی نہیں ہے. صاحبہ میں ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کو یہ بھی ڈرایا دھمکایا گیا کہ اس نے پولیس تک یہ بات نہیں پہنچانی ہے، تو آپ کے پاس پہنچی، پھر یہ پولیس تک معاملہ کیسے گیا؟ دیکھیے اس کے اوپر گن بھی رکھی گئی، اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ تم نے، میں ایک بڑا آدمی تھا، تم نے میری ایک عزت تھی، تم نے سب کے سامنے مجھے چپل دکھا کے میری عزت خراب کی تھی، آج میں نے تمہاری عزت خراب کی، اب تم نے منہ کھولا تو تمہیں جان سے مار دیں. وہ گھر پہنچی، گھر والوں سے کہا، گھر والوں نے، محلے کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا نہیں پولیس پہ جانا چاہیے. یہ پولیس اسٹیشن پہنچے، یہ بات ہے ٹیوزڈے کی، اور
13 तारीख की, जब ये पुलिस स्टेशन गए उन्होंने कहा जी मेडिकल कराएं, या अब्बासी हॉस्पिटल पहुँचे, इन्होंने जाके मेडिकल कराया, रात 2 बजे तक ये मेडिकल करा के पुलिस स्टेशन आए, पूरी रात बैठे रहे, सुबह 4 बजे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं हुई। उनको कहते रहे कि आप कल आइएगा, कल देखेंगे, कल आइएगा। इन्होंने बड़ा शोर किया कि भाई FIR, क्योंकि आपको पता है कि एज़ पर डायरेक्शन ऑफ IG एंड CM एंड तमाम गवर्नमेंट इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है रेप केसेस है, और इसकी FIR एज सुन एज मतलब फौरी तौर पे जो है इसको हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन है उनके अमले ने इंतहाई मतलब मुजरिमाना गफलत की, FIR दर्ज नहीं की। सुबह कल 9 बजे ये मेरे पास आए, फिर मैंने शाहिदा साहिबा आप नाम लें, कौन सा पुलिस स्टेशन था, थाना कौन सा था? ये गुलशन मेमार थाना है। ठीक। अच्छा, तो अब ये बताइएगा, अब FIR तो कट गई, एक मुलजिम गिरफ्तार भी हो गया, साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। अब ये इतना बासर शख्स है, तो आप समझती हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरीके से वो डरा धमका रहा था, जिस तरीके से उसने ये कार्रवाई भी की है, तो इसमें आप क्या हेल्प कर सकती हैं उसकी? सदफ, मैं सबसे पहले तो मैं उस लड़की की बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ और उसकी फैमिली की कि वो उनके पीछे खड़ी रही। उस लड़की ने हौसला किया, जब उस बंदे ने उसके साथ छेड़छाड़ या बदतमीज़ी की तो उसने उसको पहले चप्पल दिखाई, और उसके बाद कल जब उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो वो बैठी नहीं, वो घबराई नहीं, वो डरी नहीं, वो पुलिस स्टेशन तक पहुंची, और अगर उसकी दाद रसी नहीं हुई तो मुझ तक आई। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हर एक मुझ तक नहीं पहुँच सकता, या किसी MNA MPA के पास नहीं पहुँच सकता जो बासर हो, क्योंकि हमारा काम तो लेजिस्लेशन करना है, और इस तरह के सब कवानीन भी बनाए गए हैं जो एंटी रेप कानून है, सिंध असम्बली ने पास किया हुआ है। लेकिन असल चीज़ है हमारे जो माशरती रवैये हैं, जो पुलिस की जो मैं समझती बेहिसी है कि इस तरह के केसेस को फौरी तौर पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उससे जो है इस तरह निगलेक्ट किया जाता है, और फैमिली जो है दर दर की, एक तो पहले ही वो एक इतने बड़े ट्रामा से गुजरती है बच्ची, और उसकी हालत का बहुत बुरी थी। आपके अपने रिपोर्टर्स आए थे, उन्होंने देखा था, वो बार बार उसको इनकॉन्शियस हो जाती थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, और उसके बाद जो है पुलिस उसके साथ तामुन ना करे। होना तो चाहिए कि उसके साथ फौरी तौर पे इदारे तामुन करें, और मैं समझती हूँ कि कल फौरी तौर पे विमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर आई, अपना पूरा स्टाफ लेके आई। शाहिदा साहिबा, ये एक बात जानना चाहूंगा मैं आपसे कि टाइमिंग बड़ी अहमियत रखती है रेप के केसेस के अंदर, क्योंकि कंसिडरिंग के मेडिकल होता है और उसके बाद टाइमिंग बड़ी इंटीग्रल होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन अफसरान ने डिले टैक्टिक्स अपनाए हैं, चाहे वो थाना इंचार्ज था, SHO था, मुहर्रर था, उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाएंगे? हमारे इत्तलात के मुताबिक तो जो SHO है वो भी वहाँ पर आपसे अपील ये करा था कि उसको मुअत्तल ना किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो जिन्होंने डिले टैक्टिक्स अपनाए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कल तो मैं समझती हूँ कि मेरे इंटरफेरेंस करने से फौरी तौर पे IG सिंध का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने SHO को रिवर्ट भी किया और सस्पेंड भी किया, और जो इसका था उन सबको जो है उन्होंने मुअत्तल किया। तो ये IG साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। लेकिन सवाल ये है कि देखें, हर शख्स जो है किसी MNA MPA के पास नहीं पहुंच सकता, और वो पुलिस स्टेशन ही जाता है। कोई गरीब हो या कोई अमीर हो या कोई भी शख्स हो, किसी के साथ कोई भी ज्यादती हो तो वो पहला राब्ता उसका पुलिस स्टेशन से होता है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन तामुन ना करे तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, और माशर में जो बुराइयाँ जन्म ले रही हैं वो इन्हीं रवैयों की वजह से ले रही हैं। अच्छा शाहिदा साहब, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है आपने जो रोल प्ले किया है, एक बड़ा ही काबिल सताइश आपका इसमें सारा किरदार है, और ज़ाहिर है मज़ीद भी इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन आप खुद भी कह रही हैं कि हर कोई किसी MNA और MPA तक नहीं पहुँच सकता। ये लड़की आप तक कैसे पहुँची? मैंने आपसे बताया कि ये जहाँ पे काम करती हैं वो सारे अपार्टमेंट के लोग और जो बंगले के लोग हैं वो इनके साथ लेके, उनको पता है मैं खुद गुलशन मेमार में रिहाइश पजीर हूँ, तो वो मेरे दरवाजे पे लेके आए, और मेरा हमेशा ये होता है कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। कोई भी आता है मैं उसको हेल्प करती हूँ तो वो मेरे पास लाए, और मैंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और आला क़यादत को बताया, और CM सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, उसके बाद IG, और सब के सब विद इन 30 मिनट सब मुतारिक हो गए,
اور سارا کام ہو گیا, FIR بھی درج ہو گئی, معطل بھی کر دیا گیا, ایکیوز اریسٹ بھی کر لیا گیا. تو یہ ساری چیزیں, یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ہر شخص تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا نا, نہ ہر MNA MP علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ دور ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ہوتا. تو پھر یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ جو ادارے بنائے گئے ہیں یہ ان کا کام ہے, پولیس اسٹیشن کا کام ہے, یا جو آپ کے ہیلپ لائنس ہیں وہ ہر ایک کو اویئر ہونے چاہیے. پولیس اسٹیشن کا کام ہے کہ ہر سائل کی وہ اسی طرح مدد کرے. یہ بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون مجرم ہے کون ملزم ہے, لیکن اگر کوئی در پر آیا ہے, کوئی وکٹم ہے, تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شاہدہ رحمانی صاحبہ, بہت شکریہ. اور آپ نے بھی بڑی بہادری سے اس معاملے کو آگے لے کر آئی ہیں. لڑکی کی بہادری کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں سب سے پہلا کام پولیس نے آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے. جب یہ متاثرہ فیملی گئی ہے تو FIR ہی پولیس نہیں کاٹ رہی تھی. جب FIR نہیں کٹے گی, میڈیکل نہیں ہوگا, وہی بات کہ ان کیسز میں ٹائمنگ بہت میٹر کرتے ہیں, کیونکہ یہ بطور ثبوت چیزیں پیش کی جاتی ہیں بعد میں کیس اسٹرانگ کرنے کے. اور المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا, آئرنی یہ ہے کہ آج بھی ریپ کیسز کے بعد خواتین کو پوری رات تھانے میں بٹھایا رکھا جاتا ہے, ان کو انتظار کروایا جاتا ہے, ان کی FIR کو ڈیلے کیا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ پیش آئے, سب سے پہلا کام بنتا ہے 15 پہ اطلاع کرنا. 15 پہ نہیں رسپانس آ رہا, آپ کو تھانے جانا بنتا ہے. تھانے پہ اگر آپ کو صحیح سے اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا, IG آفس جائیں, CCP آفس جائیں. اپنے حقوق کے لیے ہمیں خود آواز اٹھانی ہے. المیہ یہ ہے کہ بعض شخصیات کے خلاف جو FIRs ہیں ان میں ڈیلے آ جاتا ہے, اور اب لیکن جو ڈیلے افسران نے ڈیلے کیا ہے ان کے خلاف بھی اب دیکھیں کہ ان کو سسپینڈ کیا گیا, خاص طور پر SHO کو. تھوڑی سی میری گزارش ان رہائش میں مکینوں سے بھی ہے, رہائشی لوگوں سے بھی ہے, جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہراس کر رہے ہیں, سب پہلے تو اس سلسلہ ہراسمنٹ سے شروع ہوا, کس طریقے سے اس لڑکی کو ہراس کر رہا تھا, وہیں پر آپ کو ریڈ فلیگز نظر آنے شروع ہونے چاہیے. اور آپ کو اپنا رول جو بعد میں آپ نے پلے کیا, میں ان تمام محلے والوں کا بھی کہتے ہیں نا, ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مل کے اس لڑکی کو سپورٹ کیا جن کے گھروں میں یہ کام کرتی ہے. تو آپ کو پہلے ہی ریڈ فلیگز دیکھ لینے چاہیے اور رپورٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور اب ہم نے چپ نہیں رہنا, ہم نے آواز اٹھانی ہے ان ریپ کیسز کے خلاف. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. اینڈ ویلکم ٹو آل دی ویورز ہو جسٹ ٹیونڈ ان ٹو باخبر سویرا. جناب, ملک بھر میں دھند کے ڈیرے ہیں, ٹھنڈ ہے, سردی ہے, لیکن کراچی کا سیاسی ماحول صدف گرم ہے اور انتہائی گرم ہے. اب ان حالات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج پھر ایک دن کے لیے کراچی آ رہے ہیں, اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ریلی حادثے میں جاں بحق کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. اور ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سندھ کے خلاف سازش کا شکوہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. صدف, اور نہ صرف شکوہ کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سازش کے تحت سندھ کی کردار کشی کی جا رہی ہے, سندھ حکومت کی کردار کشی کی جا رہی ہے, اور ایسی تمام کوششیں ناکام بنائیں گے. وہ تھل پارکر میں خطاب کر رہے تھے اور کہتے ہیں جناب کہ سازش چلائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا, اختیارات اسلام آباد کو دے دیے جائیں. تو چلے جی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ بلاول صاحب کافی شکوہ بھی کر رہے ہیں, دوسرے KP کے وزیر اعلیٰ بھی آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے, بات کر لیتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت نادر گبول ہمارے ساتھ ہیں. نادر, تھینک یو سو مچ. اور جب 3 سے 4 روزہ دورے پر وزیر اعلیٰ KP آئے تھے سہیل آفریدی, تو ہم نے دیکھا تھا کہ سندھ حکومت کی طرف سے ایک وزیر گئے تھے سعید غنی صاحب, انہوں نے ایئرپورٹ پر ویلکم کیا تھا, سندھی اجرک اور ٹوپی کا گفٹ انہیں دیا تھا, اور بڑا پروٹوکول بھی ملا تھا. تو آج بھی کچھ ایسے ہی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے, آپ کے کوئی وزیر یا سعید غنی صاحب جا رہے ہیں انہیں ریسیو کرنے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت تو وہ پہلی دفعہ آئے تھے, ظاہر سی بات ہے, اور کیونکہ سندھ آپ کو پتہ ہے تاریخی طور پہ ایک مہمان نواز صوبہ رہا ہے, سندھ کے لوگ مہمان نواز لوگ ہیں, تو اس لیے ہمارے وزیر صاحب گئے تھے. پر آج نہیں, ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ بالکل آئے, مور دین ویلکم. نہیں, ہر بار شاید دوبارہ کبھی ہو جائے انشاءاللہ, بٹ آج نہیں ہوگا ایسا. اسپیشلی آج کیونکہ میں خود اسلام آباد میں موجود ہوں, اور تمام جو ہمارے وزراء صاحبان ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اسلام آباد میں موجود ہے, کیونکہ اسلام آباد میں ایک تقریب رکھی گئی ہے جو آپ کا دوسرا ٹاپک ہے اس سے ہی منسلک ہے وہ.
کہ سندھ کے اندر جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک تقریب رکھی گئی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. تو اس کے لیے تمام ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. مگر سہیل افریدی صاحب مور دین ویلکم ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی اگر ایک کارکن کی جان گئی ہے تو ان کا پورا حق بنتا ہے وہ جائے وہاں پہ تعزیت کرے، اور جو ان کو آفیشیل ایڈمنسٹریٹو سپورٹ، سیکیورٹی سپورٹ چاہیے وہ ان کو سندھ حکومت فراہم کرے گی. اور امید ہے کہ ان کا جو وزٹ ہوگا وہ بہت اچھی لاسٹ طرح ٹائم سے تو ان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، شیڈیول ہوئی بٹ وہ کینسل ہو گئی تھی. اس بار ہوگی ملاقات، امکان ہے؟ نہیں دیکھیں، لاسٹ ٹائم بھی کیونکہ وہ انہوں نے پراپر ایک جو ہے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ان کی کتنے دن کا اسکیجول ہے، کتنے دن کے لیے وہ آ رہے ہیں. آفیشیل کوئی ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دی گئی تھی. اس دفعہ بھی وہ اچانک سے آ رہے ہیں اور کچھ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں. اور جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ خود اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، یہ جو سندھ گورنمنٹ کی جو ایک تقریب ہے اس کے لیے. تو اس وقت تو کوئی ہے ہی نہیں اس وقت کراچی میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. بٹ جہاں تک مجھے اطلاع ہے وہ ویسے ہی صرف تعزیت کر کے واپس لوٹ جائیں گے، تو اس دفعہ ملاقات نہیں ہو سکے گی. ملاقات چلیں ٹھیک ہے. اچھا نادر، ایک بات بتائیے گا، بلاول صاحب کل تھر پارکر میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ قوتیں ہیں جو سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو سندھ کی کردار کشی کر رہی ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو سازشیں کر رہی ہیں سندھ کے خلاف. آخر کون ہے، کون سی قوتیں ہیں جو صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہیں، ڈالنا چاہتی ہیں، جو سازشیں کر رہی ہیں سندھ کے خلاف؟ جی اس میں بہت سارے کردار اس میں انکلوڈیڈ ہیں. بیوروکریسی کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں، باقی جو وفاقی کچھ ادارے ہیں اس کی بھی ایلیمنٹس ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ انگریزوں کا ایک روایت تھی کہ پاور کو سینٹرلائز رکھا جائے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 کی حکومت اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ایک تحفہ تھا پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے کہ پاور کو جو ہے ڈیوالو کیا جائے اور صوبوں کو خود مختار بنایا جائے، انکریزڈ پروونشل آٹونومی کی جائے، جس کے فوائد ہم آج دیکھ رہے ہیں. سندھ کے اندر اگر تھر کے اندر کام ہو رہا ہے، اگر ہیلتھ سیکٹر کے اندر کام ہو رہا ہے، اگر ایجوکیشن کے اندر کام ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبوں کو، صوبائی حکومتوں کو ہم نے امپاور کیا ہے، ان کو انیبل کیا ہے، اور وہ اپنے وسائل بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ٹیکس ریونیو کلیکشن بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، بزنس بہتر طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ وفاق کے کچھ ظاہر سی بات ہے کچھ سازشی عناصر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انگریزوں کے دور میں پاور سینٹرلائز ہوتا تھا اس وقت دلی میں، تو یہ اب چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پاور سینٹرلائز ہو، اور تمام جو اہم فیصلے ہیں، ایسے تو نہیں ہو چاہے وہ سکتا ہمارے کہ کوئی پورٹس خواہش ہوں، کرے گا چاہے نادر، کوئی خواہش کرے گا اور یہ کام ہو جائے گا. ظاہر ہے ایک آئین کے تحت پورا سسٹم چل رہا ہے، نظام حکومت ہے، صوبوں کے اختیارات ہیں، وفاق کے اختیارات ہیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی اور صوبہ یہ شکوہ کرتا نظر نہیں آ رہا. نادر if you can hear me. 26ویں آئینی امینڈمنٹ آئی، جب 27ویں آئینی امینڈمنٹ آئی، اور جب 28ویں آئینی امینڈمنٹ کی بھی باتیں چل رہی، سازشیں ہیں اس طرح کی جو افواہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید نادر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی اور صوبہ یہ بات کرتا نظر نہیں آ رہا، جبکہ 18ویں آئینی ترمیم کے ثمرات تو پھر سبھی حاصل کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب بھی یہ شکوہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہی کیوں کہا جا رہا ہے جی کہ اسلام آباد سے سندھ کو چلایا جائے؟ کوئی اور صوبہ یہ شکوہ کرتا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ایک تحفہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ویژن تھا. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہماری حکومت حالانکہ بلوچستان میں بھی ہے، بٹ مینلی ہمارا جو پاور کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ سندھ میں ہے. تو ہمارے پیپلز پارٹی کے خلاف ہی یہ سازش کی جا رہی ہے کہ جو صوبہ ہمارا جو بیک بون ہے اور ہمارا جو مین سپورٹ بیس ہے اس کو کسی طرح ہم سے دور کیا جائے. تو اس وجہ سے سندھ کے وسائل کے اوپر، اسپیشلی سندھ وہ صوبہ ہے جس کا صرف ایک شہر کراچی، جو میرا شہر ہے، جو ہمارے بہت سارے کراچی والے بھائی اور بہن رہتے ہیں، وہ 60% پاکستان کا ریونیو اور ٹیکس کلیکشن دیتے ہیں. پورٹس ہمارے پاس ہیں، کولز کے ریزرو ہمارے پاس ہیں، گیس کے فیلڈز ہمارے پاس ہیں. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو وسائل، اسپیشلی جو پچھلے سال کے ابتدا میں، اب تو الحمدللہ ہم جنوری 2026 ختم ہونے والا ہے، بٹ پچھلے سال جنوری میں آپ کو یاد ہوگا جو انڈس ریور کا جو ایلوکیشن تھا واٹر، ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کو ہم نے کامیابی سے میں کل جب ہم اور ظفر رحمان جو کہ حکومت کے وزیر ہیں ان سے بات کر رہے تھے، تو ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ NFC میں تبدیلی اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ لوگ 18ویں آئینی ترمیم میں بھی کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، تو سندھ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کے بڑے قریب ہے، اور یہ ظاہر ہے ان کا ہی برین چائلڈ تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی، بہت ساری باتوں پر انہوں نے ہم سے اتفاق کر لیا ہے،
اور ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ پوری 18ویں آئینی ترمیم کو ہی اڑا دیں گے. ہم کچھ چھوٹی موٹی چینجز کریں گے جس پر آن بورڈ بھی ہیں پیپلز پارٹی والے, تو وہاں سے تو ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ ٹی وی پہ تو ایسی باتیں ہی کریں گے جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں, مگر جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی بات ہو کہ جو NFC ایوارڈ ہو گیا یا ریسورس ایلوکیشن ہو گیا یا پروونشل اٹانومی ہو گئی, ان چیزوں کے اوپر تو پیپلز پارٹی بالکل بھی ڈبیٹ کرنے کے لیے یا ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ چیزیں ہیں, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کے اوپر ہم ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے. باقی اگر کوئی اور چیزیں ہیں 18ویں امینڈمنٹ میں اس کے اوپر اگر وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل, مگر اگین جس طرح جو پریزیڈنشیل پاورز کو ہم نے ٹرانسفر کیا تھا, پارلیمانی سسٹم کو مزید ہم نے مضبوط کیا تھا, ان چیزوں کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. کچھ اور اس میں ایسی اگر شکیں ہوں جس پہ اگر وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, بٹ جو ہماری ریڈ لائنز ہیں اس کے اوپر ہم بالکل بات کرنے کو یا ڈسکس کرنے کو تیار ہی نہیں. کل جب بلاول صاحب تھرپارکر میں خطاب کر رہے تھے, اینڈ تھرپارکر وی نو اٹ ہیز اے ویری ہسٹوریکل سگنیفیکینس ایز ویل, اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انٹیپڈ کول ریزروز بھی ہیں, سگنیفیکنٹ اماؤنٹ میں ہے. تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تھرپارکر میں اتنا کول موجود ہے جتنا سعودی کے پاس آئل موجود ہے. بات یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں نہیں اس کول کو ایکسپلور کیا جا رہا, کیوں نہیں وہاں پر کول مائننگ ہو رہی ہے, تھرپارکر کے عوام تک وہ ریلیف پہنچایا جا رہا. لیکن تھر میں ابھی بھی جو کام ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسپیسیفکلی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی محنتیں اور ان کی ویژن کی وجہ سے کام ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. بٹ اگین وفاق کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جو آئی تھنک وفاق کا کوئی ترجمان آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ کیوں نہیں اس کو فلی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. کچھ ظاہر سی بات ہے ٹیکنیکل اور آپ پوچھ لیں, آپ تو ساری اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ہر طرح کا رول پلے کیا آپ لوگوں نے ان کی ہیلپ اور سپورٹ میں, حکومت کے قائم ہونے میں, تو آپ سے قریب تو کون ہوگا ان کے یہ بات پوچھ رہے ہیں. ہم تو ان سے بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں, جو گرین لائن پروجیکٹ تھا کراچی کا یا K4 پروجیکٹ تھا اس کے اوپر بھی پوچھتے رہتے ہیں, بٹ آگے سے کوئی ہمیں جو ہے ٹھوس جواب ملتا نہیں ہے یا کوئی سپورٹیو آنسر ملتا نہیں ہے. تو پھر ہم خود چیزیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اور پھر گرین لائن پروجیکٹ ہو یا ٹرانسپورٹ ہو کراچی کا یا K4 پروجیکٹ ہو یا جو دیگر کراچی کے مسائل ہیں وہ پھر ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. اسی طرح تھر کے اندر ہم خود ہی محنت کر رہے ہیں, سندھ حکومت خود ہی فلی انویسٹ کر رہی ہے, اور تھر کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور جو تھر کول پروجیکٹ ہے اسپیسیفکلی اس کے اندر ہم پھر اپنی انویسٹمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت پھر کر رہے ہیں اور خود ہی اس پہ کام کر رہے ہیں. وفاق کو چاہیے کہ یہ پورے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, یہ اتنا بڑا ایک کول فیلڈ ہے اور ایک واقعی میں ایک ریسورس کا ایک ذخیرہ اتنا بڑا, تو اس کو وفاق میں چاہیے کہ وفاق بھی انویسٹ کرے اور وفاق بھی انٹرسٹ لے, اور اس کے تھرو پہ پورے پاکستان کو انشاءاللہ فائدہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نادر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب یہ آپ نے گفتگو ملاحظہ کی کہ کافی زیادہ ریزرویشن پائی جاتی ہے. بلاول بھٹو صاحب جب خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سازشیں کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے جی کہ اسلام آباد سے چلایا جائے جی سندھ کو, اور ہماری جو کارکردگی اس پر تنقید ہو رہی ہے, یہ سب سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. تو لیٹ سی کہ بلاول صاحب اس پر مزید کیا لب کشائی کرتے ہیں اور اشارہ ان کا کس کی طرف ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس پر وہ مزید بھی وضاحت دیں. موونگ فارورڈ, لاہور سے آپ کو خبر دے دیتے ہیں, اور وہ ایک بڑی دل دہلا دینے والی اور حیران کن خبر ہے. لاہور میں مردہ جانوروں کا گوشت کی دکانوں اور ہوٹلوں پر کھلانے کا انکشاف ہوا ہے, اور لوگوں کو مردہ جانوروں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے. مردہ جانوروں سے مراد ہے یہاں پر کتے اور بلیوں کی بات بھی ہو رہی ہے, گدھوں سے بات آگے بڑھ گئی ہے. بات ہوا کچھ ایسے کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے گرین ٹاؤن, وہاں پر شہریوں نے صرف ایک چیز نوٹس کی کہ ان کے پالتو جانور جو تھے وہ غائب ہو رہے تھے. پھر کچھ محلے داروں نے مل کے CCTV فوٹیج چیک کی تو پتہ یہ چلا کہ شاہد نامی ایک خاکروب ہے جو فجر کے ٹائم, مطلب دن کے ٹائم آتا ہے صفائی کرنے, اور وہاں پر گھر کے پالتو کتوں کو اور بلیوں کو کھانا دیتا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے, اور جب وہ مر جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو لا کے کاٹ کے دکانوں پر سیل کیا جاتا ہے ان کے گوشت کو. اور نہ صرف یہ پالتو جانوروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے بلکہ جو کچرا کنڈیوں میں جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں, جو اسٹرے ڈاگ, اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں, ان کو زہر دے کے پہلے مارا جاتا ہے, پھر وہ زہر والا گوشت کاٹ کے پھر آگے دکانوں میں بیچا جاتا ہے. یعنی کہ یہ باقاعدہ طور پہ پورے ایک سپلائی چین ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا اس شخص انڈیویجولی کام کر رہا ہے یا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے جی پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کیے ہیں, مقدمہ درج کر لیا ہے. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے
بابر سے. بابر یہ بتائیے گا کہ یہ سب سے پہلے یہ شک کیسے ہوا کہ یہ جو گوشت کھلایا جا رہا ہے یہ مردار جانوروں کا ہے اور پالتو جانوروں کا ہے؟ ظاہر سی سی ٹی وی فوٹیج اس شک کی بنیاد پر ہی دیکھی گئی ہوگی. یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ گرین ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر جو پالتو جانور ہے بکرے وغیرہ، کیونکہ اس میں ابھی تک یہ انکشاف نہیں یہ ہوا کہ کتے یا بلیوں کو بھی یعنی کھلایا جاتا تھا مردہ جو جانور تھے. بکروں کا انکشاف ہوا ہے کہ جو پالتو بکرے تھے بکروں پہ یہ آتش گیر جو مادہ وہ اس کے چاروں میں ڈال دیتے تھے. شاہد نامی خاک روب ہے جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور یہ جب وہ اس کو کچرے میں پھینک دیتے تھے وہاں سے اٹھا کے ایک کسائی کے پاس لے کے جاتے تھے جہاں اسے ذبح کرنے کے بعد مختلف ہوٹلوں میں اس کو تقسیم فروخت کیا جاتا تھا، اور یہی جو مردار جو ہے نا جانور کا گوشت ہے یہ کھلایا جاتا تھا. پولیس کو جو شک ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس کے بعد ڈی آئی آپریشن لاہور فیصل کامران نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جس نے شہریوں کی مدد سے ایک خاک روب شاہد کو حراست میں لیا. شاہد کو جب حراست میں لے کر اس کی تفتیش کی گئی تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ راشد نامی ایک شخص ہے اس کے ساتھ مل کر یہ گھنونا کاروبار کرتا ہے اور کسائی کے پاس جا کر فروخت کرتا ہے، جہاں کسائی اسے ذبح کرنے کے بعد مختلف دکانوں میں جا کے مجھے ایک بات بتائے گا، یہ جو گرین ٹاؤن علاقہ ہے یہ کوئی دیہی علاقہ تو ہے نہیں، یہ ایک بڑا اربنائزڈ علاقہ ہے، ماڈرن علاقہ ہے. یہاں پر بکرے بھینسیں گائے کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں جی یہ کوئی بالکل جو ہے نا کوئی شہر نہیں ہے، یہ یہاں پر دیہاتی علاقہ بھی ساتھ اس کے شامل ہوتا ہے، اور یہاں پر جو لوگوں نے اپنے شوق کے لیے بکرے اور جو دیگر سامان رکھا ہوتا تھا، جانور جو رکھے ہوتے تھے ان کو یہ چارہ ڈالتے تھے، چارے کے اندر جو ہے نا یہ آتش گیر مادہ ڈالتے تھے جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور یہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا تھا یہ تقریباً پاس جا کر سستے داموں میں مالک سے یہ خرید بھی لیتے تھے، جب مر جاتا تھا اس کو بھی لے جاتے تھے کچرے میں ڈال کر. جب راشد کو بھی گرفتار کیا گیا، راشد نے بھی انکشاف کیا کہ وہ کافی عرصے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں. اور جو کسائی ہے کسائی اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا لیکن وہ مفرور ہے، اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. اور یہ کافی عرصے سے یہ گھنونا کاروبار کر رہے تھے جس کی بنا پر لوگ کافی پریشان تھے، ان کے پالتو جانور مر رہے تھے، اور جس کی بنا پر انہوں نے انکشاف ہوا اور اس کے بعد یہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. لیکن کس طریقے سے یہ سلسلہ جاری تھا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کیسے کیا جا رہا تھا. بہت شکریہ بابر، آپ ہمارے ساتھ اس پر بات کر رہے تھے. اس پر مزید بات کریں گے. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران ہمارے ساتھ ہیں. فیصل کامران، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا اور کیا اس میں صرف یہ دو ہی اشخاص ہیں جو ملوث تھے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ورژن دیا. اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دی گئی ہیں. اس کے اندر جب یہ اس طرح کے انسیڈنٹس کافی سارے ہونا شروع ہو گئے تھے اس اسپیسیفک ایریا کے اندر، گرین ٹاؤن کے ایریا کے اندر، اور جس وقت ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، اس بندے کو پکڑا ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل 6 کمپلیننٹس آ گئے کہ ہمارے ساتھ بھی سیم انسیڈنٹ ہوا تھا، ہمارا جانور بھی مر گیا تھا اور یہی بندے وہاں پہ بھی آئے تھے اور یا ہم سے لے گئے تھے یا ہم نے پھینکا تھا، یہ وہاں پہ بندے نظر آئے تھے. تو 6 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں. پھر ہم نے ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا. 1 سال پہلے اپریل 2025 کے اندر بھی یہی شخص اسی قسم کے کاروبار میں ملوث پہلے پایا گیا. ایک بندے کا بکرا اسی طرح مر گیا تو انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو یہ بندہ نظر آ رہا تھا کہ اس کو کچھ کھلا رہا ہے اور اس کے بعد وہ بکرا مر جاتا ہے. اس بندے کے اوپر پہلے بھی پرچہ ہوا. یہ پھر اس کیس میں جو سزا ہے وہ 5 سال تک کی سزا ہے، لیکن کیونکہ یہ قابل ضمانت ہے تو یہ اس سے بڑے مزے سے باہر آ چکا تھا. اب اس کے اوپر 6 کیسز ہو چکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانا یہ کام کر رہا ہے. کسائی اس کے ساتھ پرانا لنک ہے. وہ کسائی سے 2000 روپے کے قریب وہ بکرا مرا ہوا خرید لیتا ہے اور جس کا گوشت بنا کے وہ مختلف جگہوں پہ سپلائی کرتا ہے. ملزمان ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. ان سے اور انکشافات انشاءاللہ مزید بھی آئیں گے کہ کن کن ہوٹلز میں کن کن جگہوں پہ یہ گوشت سپلائی کرتا تھا. آیا ہوٹل والے ملوث تھے، یہ جانتے بوجھتے یہ پورے پیسوں پہ ٹھیک گوشت سمجھ کے لیتے تھے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوران ریمانڈ اس کے جو بھی ہمیں مزید فیصل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ بنیادی طور پر شک کیسے ہوا آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب جس بندے کا یہ بکرا مرا وہاں پہ جو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ موجود تھا. 15 پہ کال کی گئی کہ اس طرح میرے بکرے کو زہر دے کے مارا گیا اور لوگوں نے اطلاع دی کہ یہ شخص جو یہاں گھومتا رہتا ہے یہ اسی طرح کرتا ہے. پھر ہیومن انٹیلیجنس پہ یہ پتہ لگا کہ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں جتنے بکرے مر جاتے ہیں
اچھا۔ इसी तरह ये शख्स नजर आता है या उनकी जो लाश है वो उठा के ले जाता है और कहीं डिस्पोज ऑफ करता है। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस जो पब्लिक है उनको ये शक हुआ था सबसे पहले। फिर जब हम इसको लेके गए और तफ्तीश की तो इससे दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि मैं तो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो कामरा फिर साहब एक हमने चीज बाकी बताइएगा cases कि भी इसकी register क्या किए। दफात है, क्या या कानून है इस हवाले से इस तरह के जराइम पर? बिल्कुल, इसके अंदर जो क्रूएल्टी टू एनिमल्स है वो भी लगता है, इसको पॉइजनिंग का भी लगता है। 429 इस पे पहले भी लगी हुई है, इस केस में भी हुई। और इसके साथ साथ क्योंकि इसकी सजा भी 5 साल तक है, इस स्पेसिफिक ऑफेंस जो है 429 इसमें सजा है 5 साल तक। लेकिन क्योंकि इसका पिछले साल वाला केस भी उसमें से ये वो केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। पिछले साल ये गुनाहगार होके चालान हुआ, इसकी वीडियो फुटेज थी, वहाँ पे आना, बकरे को कुछ खिलाना और उसके बाद बकरे का मर जाना, और उसमें से ये ट्रेस होके पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, चालान हुआ कि गुनाहगार है बिल्कुल, और ये बेल आउट होके बाहर आ गए और दोबारा ये काम कर रहा था। अब इसके ऊपर 6 मजीद मुकदमात दर्ज हो चुके। हमारी कोशिश है इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलके कि इसको पक्का फिक्स करे कि इस तरह के शख्स का लोगों को भी पता लगे कि ये काम करते रहे और उसके साथ साथ दोबारा इस तरह की जरूरत कोई और ना करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। और हैरत की बात है कि देखिए, एक शख्स से खाकरोब जो कि लोगों के पालतू जानवरों को चोरी भी कर रहा था, उनको मार रहा था जहर खिला के, और उसके बाद फिर वो जहरीला जानवर जब मर जाता था जहर खा के, उसके बाद उसको ज़बह करके होटलों पर बेच रहा था। मतलब इससे ज़्यादा थैंक गॉड के ये मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। अब देखें मज़ीद इनसे क्या इंकशाफ होते हैं, लेकिन ये कि पहले भी काम कर रहे थे मगर कार्रवाई उस तरह से नहीं हो सकी। अब देखते हैं जो दफात लगी हैं कितना स्ट्रॉन्ग केस बनता है। अच्छा जी, ज़रा बात कर लेते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेशावर के सेफ सिटी प्रोजेक्ट की। यहाँ पर तेज़ी से काम जारी है और शाहराहों पर, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जी हम देख रहे हैं इस वक्त जो ख़ास तौर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्ट करने वाला कैमरास हैं वो लगाए गए हैं और दीगर सर्विलेंस कैमरास लगाए गए हैं। तो मज़ीद क्या किया जा रहा है इस पर हमें बता रहे हैं अदनान तारिक। जी अदनान बताइए। जी, पेशावर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उस पर काम तेज़ी से जारी है। पेशावर के मुख्तलिफ शाहराहों पर, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो खंबे लगाए जा रहे हैं। फेज़ 1 ऑफ द सेफ सिटी प्रोजेक्ट पेशावर है, उसमें 133 जो साइट्स से वो आइडेंटिफाई हुए हैं। 128 साइट्स पे पोल्स इंस्टॉल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 60% पोल्स पे हमारे कैमराज भी इंस्टॉल हो गए हैं। और कैमरा जो इस दफ़ा फेज़ 1 में लगेंगे वो है 711। इसमें PTZ कैमरास हैं, इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरास हैं, इसमें फेशियल रिकग्निशन कैमरास हैं और इसमें जनरल सर्वेलेंस कैमरास हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हमारा है पुलिस लाइंस में, उस पर 90% काम कंप्लीट हो चुका है। एक तो हमें सेफ सिटी हेल्प देगी डेटरेंस में, प्रिवेंशन में, ट्रैकिंग में। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें होगा कि कहीं क्राइम हो जाए तो आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैफिक की जो वॉयलेशन है वो कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं चालान जो अभी सिस्टम स्टार्ट हो गया, इससे क्योंकि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग इसमें कैमराज इंस्टॉल होंगे, तो मुझे लगता है कि जो पेशावर के लोगों का एक हमसे गिला भी होता है कि ट्रैफिक इशूज़ है वो इससे रिजॉल्व हो सकते हैं। पेशावर, हैदराबाद, उसके साथ साथ चारसदा रोड, कोहाट रोड से आने वाली बड़ी शाहराहें जो हैं उन पे जो है वहाँ पर भी काम तेज़ी से जारी है। और बताया जा रहा है सूबाई हुकूमत की जानिब से कि 31 जनवरी तक पेशावर का सेफ सिटी का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। क्या बात है जी। और फिर हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और खेलों की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिस पर बात हो सकती है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं घुड़सवारी की। तो घुड़सवारी के खेल में पाकिस्तान का नाम एक बार फिर दुनिया में रोशन हुआ और पाकिस्तानी घुड़सवार हैं उस्मान खान। उन्होंने आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन की इवेंटिंग रेटिंग जारी कर दी है और जिसके मुताबिक उस्मान खान इस जोन में नंबर 1 घुड़सवार करार पाए। और ये शानदार कामयाबी ना सिर्फ उस्मान खान की अनथक मेहनत और महारत का सबूत है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तानी घुड़सवारी के मयार को भी उजागर करती है। तो विदाउट एनी फर्दर डू हमने आज उस्मान खान को मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया है, उजागर किया है। आपको नंबर 1 पोजीशन की बहुत मुबारक हो। ये कारनामा आपने कैसे अंजाम दिया और क्या आप बचपन से हॉर्स राइडिंग करते थे, क्या ट्रेनिंग करते थे? ज़रा इतनी जर्नी के बारे में बताएं। वालेकुम सलाम, Sam and Sadaf, thank you.
پہلی بات تو پاکستان کو مبارک ہو, پرائم منسٹر شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارک ہو. آئی تھنک دس از اے بگ مومنٹ فار آر نیشن. اور اس کا سفر 20 سال پہلے شروع ہوا تھا 2005 میں, اور وی ور نمبر 1 2019, 20 اور 21 میں بھی, اور اب 2025 میں نمبر 1 پوزیشن. اس کی اہمیت رینکنگ کی اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس وسائل کے ساتھ ہم آپریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹورس پہ وہ بہت کم ہے, اور ہمارے کمپٹیشن میں مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن کے وسائل بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم اس کے اندر تھوڑی سی اور انپوٹ ڈالیں فائنینشیل تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, بزرگوں کی دعائیں ہیں. میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. آئی تھنک اٹس یور پریئرز اینڈ دی پریئرز آف دی ایلڈرز جس وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ اگلا ٹارگٹ ہمارا ایشین گیمز جاپان میں ہوگا انشاءاللہ. عثمان, جب گھڑ سواری ہارس رائڈنگ کی بات کرتے ہیں تو بڑا ایلیٹ گیم مانا جاتا ہے, یہ بڑے عمرہ کا شوق بھی مانا جاتا ہے. اب جب آپ کے ہی زون کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں مڈل ایسٹ کے کنٹریز شامل ہیں جہاں گھوڑوں پر کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے. آپ کے گھوڑے کا بجٹ کتنا ہے اور کتنا اوور آل اس پہ لاگت لگی؟ ہمارا جی اینول بجٹ, گھوڑے کا بجٹ, 2 ڈفرنٹ پرائس ٹیگس. آپ گھوڑے کا جس کانٹیکس میں آپ کو دے دوں, ابھی 2-3 مہینے پہلے ہم ہندوستان کو ہرا کر آئے ہیں, اور ان کے گھوڑوں کی قیمت اور ہماری گھوڑوں کی قیمت میں تھوڑا سا فرق ہے. وی مائٹ ہیو اے ہارس جو 2 سے 2.5 لاکھ یورو کے درمیان میں ہوگا, جو آئی تھنک اراؤنڈ 8-9 کروڑ ہے. جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے 25-30 کروڑ, 15-20 کروڑ. دیر سم ویریشن ڈپینڈنگ آپ کس لیول کا گھوڑا لیتے ہیں. اینول بجٹ جو ہمارا ہے ٹو آپریٹ ان یورپ یا آسٹریلیا, کیونکہ میرے ٹورز یورپ میں اور آسٹریلیا میں بھی ہوتے ہیں, تو اس کا بجٹ ہمارا ہے کہتے ہیں سگنیفیکنٹ بٹ ناٹ ایٹ دا پرائس آف دا ہارس, بٹ اٹس سلائٹلی بیٹر دین دا پرائس آف دا ہارس. بٹ یہ بات صحیح ہے کہ اس میں خرچہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جب آپ اکراس دا ورلڈ ٹریول کرتے ہیں ان چیمپئن شپس کے لیے, ان مقابلوں کے لیے, تو آپ کا جو گھوڑا ہوتا ہے مخصوص وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے, اور اس گھوڑے کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے, اس کی نسل کیسے پہچانی جاتی ہے, ذرا وہ والا پروسیجر بھی ہمیں بتائیں. جی, نسل جو میرے پاس جب ٹوکیو میں ہم نے کوالیفائی کیا تھا تھورو برڈ تھا, دین وی ہیڈ اے وارم بلڈ, اور ابھی جو ہمارے پاس گھوڑا ہے سیلسس فرانسس ہے, فرینچ بریڈ ہے. اور ٹورز میں یہ گھوڑے ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. لاسٹ ایئر 2025 وہ پیرس اولمپکس میں جب ہم نے کوالیفائی کیا تو وی ور آل اوور یورپ, پورچوگل سے لے کے آئرلینڈ تک شپس کے اندر گھوڑا موو کیا ہمارا. ٹرک ہے, ٹریلر ہے, اس کے ساتھ ہماری موومنٹس ہوتی ہے. دس از اے سگنیفیکنٹ کاسٹ فار اس ٹریولنگ جو ہے. اب ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ایشین گیمز کی جو جاپان میں ہے, اس میں گھوڑے نے فلائی کرنا ہے برسلز اور فرینکفرٹ سے نریتا جاپان میں. دیٹ کاسٹ لون از اراؤنڈ $60,000-70,000 یوروز کے مطابق, کیونکہ اس کی فلائٹ لمبی ہے اور ایک ڈفرینٹ کنٹری میں جا رہا ہے. یورپ میں جب آپ بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں کاسٹ از سلائٹلی لیس بٹ اٹس آلسو سگنیفیکنٹ ایز ویل. اچھا, تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا جو گھوڑے جب مقابلہ ہونا ہوتا ہے تو کس طرح ان کی تیاری کروائی جاتی ہے, اور آپ لوگ خود کس طرح ٹریننگ کرتے ہیں, کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس میں مقابلے سے پہلے؟ اٹس ویری گڈ کویشچن. آئی تھنک ایک متھ ہے کہ ہم گھوڑے خریدتے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اوور دا لاسٹ 20 years یو نو آئی ہیو بیکم اے ٹرینر ایز ویل. تو گھوڑوں کی ٹریننگ میں خود کرتا ہوں. اس کو 5 days اور 6 days ویک وی گو فار ڈریساج, جس کو ہم یہاں پاکستان میں اسکولنگ کہتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے کو وی گو فار اے گیلپ, 3 سے 5 کلومیٹر کے انٹرول ٹریننگ کرتے ہیں. شو جمپنگ وی جمپ اونلی ونس ڈپینڈنگ آن دا ہارس, اور اگر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ گھوڑا ہے تو وی مائٹ جمپ ٹوائس. دیر از اے گریڈ ورک انوالوڈ ایز ویل. یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو ہم ابھی فی الحال پنجاب رینجرز کے ساتھ پنجاب ہیڈ کوارٹرز میں بھی کر رہے ہیں ٹو ٹرین دی اپ کمنگ رائڈرز ایز ویل. اچھا عثمان, یہ بتائیں کہ آپ کو پھر ہارس رائڈنگ کا شوق کیسے ہوا, اور آپ کتنے سال کے تھے جب آپ نے اسٹارٹڈ ہارس رائڈنگ؟ میں جی this will give out my age, so I will keep it at a high level. So I think it goes back in the 80s when ہم آرمی رائڈنگ اسکول سے میرا آغاز ہوا تھا, and then we moved on towards Australia, اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا میں ہمارے ٹورز تھے اور پھر یورپ میں ہمارے ٹورز تھے. So I think I am the output of the riding schools جو آرمی نے اسٹارٹ کیے تھے. سولس کے لیے بھی ہیں وہ, اور آرمی آفیسرس کے لیے بھی ہیں. اینی ون کین گو اینڈ انرول. پنجاب رینجرز کا بھی ہے, لاہور کیولری گراؤنڈ میں بھی اسکولز ہیں. سو اینی ون کین گو اینڈ ایکچولی انٹرٹین اور گیٹ ریڈی فار اینی ٹائپ آف بگ ایونٹس. آپ کو بتا چلو, الحمدللہ بینگ اے فرسٹ پاکستانی ٹو کوالیفائی فار دی اولمپکس, دس از بیکاز آف دی فاؤنڈیشنز لیڈ
back in the 80s by the military to allow riders like me اس کے اندر آئیں اور ٹرین کریں, and then we went on to the international levels. اچھا اور عثمان, وہ دیر از اے فیمس سیئنگ کہ اٹس ناٹ دا گن, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. تو گھوڑا تو اچھا ہونا چاہیے, اچھی بلڈ لائن ہونی چاہیے, اس کا اچھا اس کی ٹیک کیئر ہونی چاہیے. دیٹ اسائڈ جو رائڈر ہے اس کا اسکل کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسکل از ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو, اف یو ہیو اے ہارس جو جمپ نہیں کر سکتا اور غلط بریڈ کا گھوڑا آپ نے لے لیا ہے, تو دیر از نو پوائنٹ آف ہیونگ دیٹ ٹیلنٹ, اٹس از یوزلیس. اسی طرح اگر آپ کے پاس گھوڑا اچھا جمپ کرتا ہو اور آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو جمپ, دین دیر از اے مس فٹ. سو آئی تھنک اوور دا لاسٹ 20 years آپ کا جو الائنمنٹ ہے گھوڑے کے ساتھ از ویری امپورٹنٹ. یہ ایسی اسپورٹ ہے جس میں آپ نے بھی گھوڑے کو سمجھنا ہے, گھوڑے نے بھی آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ سائم لیتے ہیں گھوڑا کل, اور I think it will take you 6 months if you know horse riding already. It will take you 6 months to line up with your horse. Lots of money and lots of patience. اچھا عثمان, جیسے اگر ہم پبلک انٹرسٹ کی بات کریں, اگر کوئی عام شخص مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہو, جن کی اتنی افورڈیبلٹی نہ ہو, وہ اس طرف آنا چاہیں تو کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ہم اسکواش کی بات کر لیں, ہم گولف کی بات کر لیں, ہم اس کی بات کر لیں, ہارس رائڈنگ کی, تو ظاہر اٹ ریکوائرز لاٹ آف منی اینڈ لاٹس آف پیشنس. تو آپ کیا مشورہ دیں گے انہیں؟ پیشنس تو جی آپ جو کام کر رہی ہیں اس میں بھی بڑی ضرورت ہے, ہارسز میں بھی ضرورت ہے. میں 20 سال سے انتظار کر رہا ہوں اولمپکس میں جانے کے لیے, سو آئی ہیو بین پیشنٹ انف. سو انشاءاللہ پاکستان ول گیٹ دیر ایونچولی. میں سرٹنلی ریکمینڈ کرتا ہوں اینی ون جو بھی کسی کلاس کا بھی ہے, پیسے کم ہیں پیسے زیادہ ہیں, یہ ایک متھ ہے کہ ملینئرز کی سپورٹ ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو جتنے بلینئرز ہیں آج اولمپئنز بیٹھے ہوتے. تو میں نے کچھ ایسی ایگزامپلس ہیں ہمیں دیکھنے کو آتی ہیں جہاں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں, انہوں نے گھوڑا لیا اور وہ اولمپئنز ہیں. So I think if you really want to do it, تو انشاءاللہ it is possible. جتنا بڑا امتحان اتنی زیادہ محنت اور اتنا بڑا نتیجہ. کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ عثمان فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخر سویرا. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کا پیشنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ کا جانور کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا, اگر ہم ہارس رائڈنگ کی بات کریں تو آپ کی ایک کمپیٹیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے. تو جو موسٹ آف دا جو رائڈرز ہیں جن سے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, تو ان کا اپنے گھوڑے کے ساتھ ایک بڑا اسپیشل تعلق ہوتا ہے. وہ اس کے ایکسپریشن سمجھتے ہیں, گھوڑا ان کی باتیں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یس, گھوڑا جو ہے جی اس کی خاص اسپیشلٹیز بھی ہوتی ہیں. اس کا جو ایک انٹرنل جو جی پی ایس سسٹم ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ پرانے وقتوں میں جی جنگوں میں گھوڑے بڑے استعمال ہوا کرتے تھے. ایوری تھنگ وفادار بھی بہت ہوتا ہے گھوڑا. ہاں جی, ہم کیسے بھول سکتے. جیسے پہلے ہم نے آپ کو کافی معلومات, اور عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی گھڑ سواری کے حوالے سے دی. اب ہم ایک اور ایسے ہی کسی کھیل کے حوالے سے بتاتے ہیں جو سندھ دھرتی, بڑی قدیم روایات ہیں یہاں پر, بڑی ہم دیکھتے ہیں قدیم ثقافت ہے, تو کھیل بھی یہاں کے بڑے قدیم ہیں. تو یہاں پر جی بیلوں کی دوڑ جو ہے اس کو بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا پسند کرتے ہیں یہاں کے علاقہ مکین. تو بیلوں کو بڑا یہاں پر رکھا بھی جاتا ہے, ان کے خیال بھی کیا جاتا ہے, اور پھر ریس ہوتی ہے. تو جی رپورٹ کریں مٹیاری سے امتیاز علی چنا, تو آپ کو دکھاتے ہیں, ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. بیلوں کی دوڑ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ سندھ کی ثقافت, محنت کش کسان کی زندگی اور دیہی روایات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے. آج بھی سندھ کے مختلف اضلاع میں یہ قدیمی کھیل زندہ ہے, جہاں دور دراز سے شوقین افراد اپنے طاقتور اور خوبصورت بیل لے کر مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں. چھوٹے سے ہمارے بڑوں کا شوق تھا, اس ٹائم سے یہ شوق چل رہا ہے. دوڑ سے قبل بیلوں کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے. رنگ برنگی مالائیں, گھنگرو, سینگ پر پیسوں سے سجی مالا اور ماتھے پر نقش و نگار بیلوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. شوقین مالکان اپنے بیلوں کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے اور مہینوں پہلے ہی ان کی خوراک اور تربیت اور مشق کے خاص انتظام میں لگ جاتے ہیں. ہم بولتے خالی بابا ہو جاوے, عزت ہو ہماری, پیسے کے لیے ہم نہیں کرے, پیسہ اپنا جیب سے ہم خرچ کرتے ہیں. دوڑ کے دوران میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے. جیسے ہی بیل دوڑنا شروع کرتے ہیں فضا نعروں سے گونج اٹھتی ہے اور جیتنے والے بیل اور ان کے مالکان کو خوب داد ملتی ہے, جبکہ کامیاب بیل سندھ کی پہچان اور فخر بن جاتے ہیں. کیمرہ مین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا, ایئر وائی نیوز, مٹیاری. چلیں جی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید مزے کے سیگمنٹس اور اسٹوریز لیے. اسٹے دیئر ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बिग बैश का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, तो आपको याद होगा रिजवान के साथ क्या हुआ। रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया था और उनको बुला लिया था जी अपनी इनिंग के दौरान ही। इसके बाद जनाब मेलबर्न रेनिगेट्स के जो कैप्टन हैं विल सदरलैंड, उन्होंने जी और कोच ने माफ़ी मांग ली है मोहम्मद रिजवान से। तो कुछ लोग इस चीज़ को कह रहे थे जी ये देखें इस तरह स्लो खेलते हैं तो ये तो होना ही था, लेकिन माफ़ी क्या सिग्निफाई करती है, एक ये मसला भी है। मतलब माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगी है? मतलब ज़ाहिर है माफ़ी मांगी है तो ज़ाहिर है कुछ इसके पीछे रीज़न होगी, जो भी रीज़न होगी आप तक बताएंगे ज़रूर। अच्छा जी, बिग बैश लीग में ज़मान खान की अगर हम बात करें तो वो तो जनाब बन गए हैं हीरो। फास्ट बॉलर ने आखिरी ओवर में शानदार बॉलिंग से ब्रिस्बेन हीट को यकीनी शिकस्त से बचाकर फातेह बना दिया और ज़मान ने होबार्ट के खिलाफ आखिरी ओवर में 6 रन्स का दिफा किया और 1 विकेट भी हासिल की। तो ज़मान हमारे हीरो बन गए हैं बिग बैश के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ब्रिस्बेन को 3 रन से फतह भी दिलवाई। तो बड़ी शानदार वैसे इन्होंने आखिरी ओवर खेला। चलें जी, लेकिन ये तो है बिग बैश से खबरें भी आ रही हैं। अब हम ज़रा T20 की बात कर लेते हैं। अगले महीने से शुरू होने वाला वर्ल्ड कप T20। अच्छा जी, पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, ये तो पहले से हमें पता है। और पाक भारत अगर टाकरा होता है तो फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया इसका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करती है। अब इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि पाक भारत मैच के जो टिकट्स हैं वो उनकी फ़रोख्त शुरू होते ही एक बबाल मच गया और इस कदर रश लगा कि वेबसाइट ही क्रैश कर गई है। यानी कि अभी हमने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर टिकट के क्या हाल है। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होना है 15 फ़रवरी को, कोलंबो में शेड्यूल है, तो उससे पहले ही आप देखें और कितना इंटरेस्ट है। उसके बावजूद भी बायलैटरल सीरीज तो बहुत ही दूर की बात है। इस मैच में देखेंगे क्या आमना सामना होगा। अगर भारत तमीज़ से और इखलाकियात का मुजाहरा करते हुए हमारे साथ ये T20 वर्ल्ड कप खेल ले तो आप देखें कि शायकीन कितना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान और इंडिया को ग्राउंड में देखने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो ही क्रैश कर गई है, टिकट्स इतनी तेज़ी से लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि भारत को तमीज़ का मुजाहरा करना पड़ेगा, कोई जारियत बर्दाश्त नहीं होगी। अब वर्ल्ड कप से पहले भी आपको ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और पीसीबी ने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो 28 जनवरी को लाहौर पहुँचेगी। ओवरसीज़ का जो आगाज़ है वो 29 जनवरी से होगा और दूसरा T20 31 जनवरी और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तो ये एक और ज़रा हमारे पास एक इवेंट आ गया है वैसे। चलें तो इसी पर बात कर लेते हैं कि ये बड़ी किट हैपनिंग्स होने जा रही हैं और बिग बैश से जो खबरें आ रही हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायना साबिक खिलाड़ी तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा जिक्र कर लेते हैं ज़मान का, बड़े हीरो बनकर सामने और ज़ाहिर है हमने देखा किस तरीके से उन्होंने शानदार बॉलिंग की। आखिरी ओवर में 6 रन्स का कामयाबी से दिफा करके मैच जितवा भी दिया, 3 विकेटें भी उन्होंने हासिल कर ली। तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे? जब लीग से ऐसी परफॉर्मेंस आती है एक खिलाड़ी का अपना इमेज भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल बनता है उनका। जी हाँ, बिल्कुल बनता है। और दूसरी कंट्री में जाके खेलना और इस तरह इतनी मुश्किल कंडीशन में, खैर बैटिंग के लिए तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर फास्ट बॉलर, लेकिन ये तो हमारे 30 पता नहीं 25-30 में है ही नहीं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी बहुत जगहों पे खेल रहे हैं, बट ज़मान खान या और कोई 2-1 और होंगे तो वो नज़र क्यों नहीं आते हमारे 15-20 लोगों में, जिसमें जो है वो यहाँ जाके अगर कोई चेंजेस करनी हो, जैसे कि शाहीन अनफिट हो गए तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर अनफिट आदमी को या किसी ऐसे उसको ले जाएं आप। बहरहाल वो तो फिट हो गए होंगे। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और आई थिंक इसको इंक्लूड करना चाहिए चीज़ों में, और जो कि अभी अनाउंस नहीं किया है और कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो एक चीज़ और बताइएगा, इससे पहले भी बिग बैश से जो खबर आई वो रिजवान के हवाले से थी। रिजवान को रिटायर्ड आउट किया, उसके बाद अब ये है कि जी माफ़ी अपोलोजाइज़ भी कोच ने कर लिया है, कैप्टन ने भी। ये रवैया ठीक है या आप समझते हैं कि ये वाक़तन ऐसा नहीं करना चाहिए था? लेकिन ये तो हम जानते हैं कि रिजवान का स्ट्राइक रेट क्या है, कितना स्लो खेलते हैं, और जब इस तरह की लीग्स होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं आपसे कि आप मॉडर्न क्रिकेट खेलें, और T20 में इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस है मॉडर्न क्रिकेट की। अब सारी बातें आपने कर दी और माशाल्लाह आप दोनों ऐसी बात करते हैं जो साथ आपका कोई एनालिस्ट बैठा हो साथ, मतलब बात करने वाला, वो कुछ बोल ही ना सके। तो आप काहे का वावेला मचा दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और सॉरी करने का मकसद तो मुझे यही है कि वहाँ कोई
बदमज़गी ना हो, और जैसा कि हो रहा था कि वापस आ जाएं और ये है, और भाई ये क्रिकेट में होता है, कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप अपना जिस पे फोकस है, बाबर या रिजवान, आप उसको ठीक करें ना। आपको ले तो जाते हैं लोग बड़ा हीरो बना के वहाँ पे, मगर आप इस तरह की जब परफॉर्मेंस आप देंगे, मुझे हैरत है यहाँ मीडिया क्यों इतना वो करता है क्रिकेट की। उसको तो समझे आप कि क्या है, आप नहीं बना पा रहे हो, चेंज कर लें। ऐसा ये पहली दफा थोड़ी हुआ है, कई लीग में ऐसा हुआ है कि वापस बुला लिया गया। तो आपका स्ट्राइक, वो पैसे दे रहे हैं आपको, तो आपसे वही कुछ चाहते हैं जो उनको चाहिए। तो जब आप नहीं करेंगे तो जाहिर है आपको क्या ये रीत क्रिकेट में आ जानी चाहिए, क्योंकि बॉलर्स के साथ तो ये होता है जी, आखिरी ओवर्स अगर वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसे नहीं कराए जाते। ये बैटर के साथ होना चाहिए, शुड बिकम अ नॉर्म है। ये ऐसा है, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब आप टीम के लिए पड़ी हुई है मुसीबत वहां पर, तो ठीक है, आप ठीक है, वो दूसरा जो उनका कप्तान था या जो वापस आया उससे नहीं हुआ, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट तो बहुत नीचे है ना, उनको नीड कुछ और है, तो वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप ये ना करें पाकिस्तान में हम लोग के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं, चला लेते हैं कप्तान, वो लो स्ट्राइक रेट भी चला लेते हैं, टुक टुक भी चला लेते हैं। अब वो रेनिगेट्स ने नहीं बर्दाश्त किया, इट वाज जस्टिफाइड वैसे आई बिलीव। अब तौसीफ भाई, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है पाकिस्तान, और एक बड़ा मजे का इवेंट, 3 दिन हमें 3 मैचेस देखने को मिलेंगे T20 के। कितनी ये चीज़ एक पाकिस्तान को वार्म अप करने के, आपको लगता है कि एक मौका मिल जाएगा बिफोर वर्ल्ड कप, और जरा अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्लानिंग जो है वो एक दफा सही समत में अपने आप को साइकोलॉजिकली इसमें क्या असर पड़ेगा हम पे इसका? देखिए, एक तो बड़ी खुशाइन बात है, थोड़े से अरसे में पीसीबी ने इवेंट मुख्तलिफ जगहों पे और भी कई इवेंट का वो किया, और उसके बाद खेले हम, और जाहिर है एक अब एक तगड़ी टीम आपके पास आ रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वहाँ मौसम का क्या हाल है, फॉग की कंडीशन क्या होगी, सारा कुछ जो है वो देखना पड़ेगा कि पूरा मैच होता है या क्या हो जाएगा, आई थिंक। लेकिन टाइमिंग का भी नहीं पता कि कौन से टाइमिंग में होंगे, जाहिर है शाम के टाइम में होंगे पब्लिक आने की वजह से। तो ये एक तगड़ी टीम पाकिस्तान के लिए आई है, जो हम पीछे खेले हैं। जो सच बात है, जीत अपनी जगह है, लेकिन वो ऐसी टीमें नहीं थी जिससे आप करें, लेकिन बहरहाल जीते हैं आप, अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है। ऑस्ट्रेलिया जो टीम ला रही है, डेफिनेटली उसमें तकरीबन वही प्लेयर होने चाहिए जो उनकी जो है वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं। तो आई होप कि एक अच्छी सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तानियों को, अच्छा, और पाकिस्तान का टेस्ट भी है। अब सच्ची बात तो यह है कि अब उनका टेस्ट है, अब वो किस तरह ऑस्ट्रेलियन अपनी कैसे टीम खिलाते हैं। आई थिंक वो अपने कुछ बैट्समैनों को तो डेफिनेटली, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान सिमिलर हैं, आप पिचेस के हिसाब से देख लें, और तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो उनको भी एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, हमारे लिए तो है ही अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। होपफुली हमारे लिए प्रैक्टिस अच्छी साबित हो और अच्छा ही मुकाबला हो, वरना तो जाहिर है T20 से पहले जी ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला थोड़े से कहते हैं ना। फिर हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।